اللہ सुब्हानो ताला ने हम सबको पैदा किया किसी मकसद के लिए। मर्द को नहीं समझ आ रहा उसे क्या करना है, औरत को नहीं समझ आ रही उसे कहाँ जाना है, और हम मुसलमान मजीद कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें, किस मूवमेंट का हिस्सा बने। इस्लाम ने और फेमिनिज्म ने सिंपैथेटिक राउट किया है। इस्लाम भी ऑपरेशन के खिलाफ बात करता है जिसमें वो ऑपरेशन भी है। मर्द ने अपने कव्वाम के रोल को अंडरस्टैंड नहीं किया, उसको माँ बाप ने नहीं समझाया, उसने खुद भी नहीं समझा कि मर्द की वजह से हम पे जुल्म हो रहा है, मर्द को हायरार्की से निकालो और इक्वालिटी और इगैलिटेरियन अप्रोच रखो। यहाँ इस्लाम कहता है कि यहाँ हमें डिफरेंट राउट लेना है। जेंडर रोल्स में हम ये कहते हैं कि माय इंटेंशन इज राइट, मेरा दिल तो साफ है और बाउंड्रीज में रखूँ ना वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब औरतें भी खर्च कर रही हैं, बल्कि कुछ सूरत हाल तो ऐसी होगी कि औरतें मर्दों पे खर्च कर रही हैं। और मुझे बार बार यही पूछा जाता था कि आपको पता भी है कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं, और आप पता भी है कि आप कोई बात क्या कर सकती हैं, और आप बोल भी सकती हैं कि नहीं बोल सकती हैं। जब एक डिफीटिस्ट नेशन होती है वो हमेशा विक्टर्स को फॉलो करेगी, आइडियोलॉजिकली, ड्रेस में, हर चीज में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हम सबको पैदा किया किसी मकसद के लिए, और हम सबको पता है कि ये मकसद जो है अल्लाह की इबादत है। यानी जो बिग बैंग हुआ और कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंटली हमारी आइडेंटिटी नहीं बनी। अल्लाह सुब्हानो ताला ने एक मर्द को बनाया, एक औरत को बनाया, और उनको भी मकसद बनाया। और इसी मकसद के साथ हम देखते हैं कि जब हम अपनी आइडेंटिटी को, अपनी शनाख्त को कुरान के ज़रिए देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किस रोल में अपना काम करना है। आजकल के दौर में ये आइडेंटिटी बड़ी मिक्सअप हो रही है। मर्द को नहीं समझ आ रहा उसे क्या करना है, औरत को नहीं समझ आ रही उसे कहाँ जाना है, और फिर तरह तरह की कैटेगरीज निकलती चली आ रही हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। और हम मुसलमान मज़ीद कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें, किस मूवमेंट का हिस्सा बने, और कुरान और सुन्नत के लेंस में कैसे देखें कि हमें कहाँ पे होना है। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, और मेरे साथ मौजूद हैं शेख आसिफ हरानी, जो कि रेजिडेंट स्कॉलर हैं, अमेरिका डैलस से आए हुए हैं। इकना और INT के साथ इनकी एसोसिएशन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरन फॉर हैविंग मी। जज़ाकल्लाह आपका कि आपने इसके लिए टाइम मुझे दिया। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये आपकी स्पेशलिटी भी है। तो दैट इज़ वाई, क्योंकि हमारे सर्कल में इसके बारे में हर वक्त डिस्कशंस हैं, और जैसे जैसे हम देखते हैं स्पेशली पेरेंट्स एंड द यंग जनरेशन, यानी हमारे वालिदैन कुछ और सोच रहे हैं, बच्चे कुछ और सोच रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो इस्लाम जेंडर रोल्स डिफ़ाइन करता है, उसमें आपको क्या चीज़ नज़र आती है? हायरार्की नज़र आ रही है, हार्मनी नज़र आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आ रही है? ओके, ये असल में एक एक मौजू एक एक घंटे की पॉडकास्ट रखता है। तो जेंडर रोल्स इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। फिर आपने कहा कि हायरार्की, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। तो सीक्वेंस से शुरू करते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वी कैन नॉट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग इफ अ फाउंडेशन इज़ वीक। तो अगर हमें मेटाफिजिकल अजम्पशंस, यानी आसान लफ्ज़ों में कह लें, उसूल, प्रिंसिपल या अकायद को समझना है ये मॉडर्न जेंडर रोल्स के, तो इससे पहले कि इस्लामिक जेंडर रोल्स को कंस्ट्रक्ट करें, हम मॉडर्न जेंडर रोल्स जो हमें सोशल मीडिया और डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स के जरिए सिखाए जा रहे हैं उसको डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। उसमें से एक है हायरार्की। सही। जब भी या फेमिनिज्म हो या रेड पिल हो या कोई भी हो, टॉक्सिक फेमिनिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हो, इसकी अगर 1 out of 7 या 1 out of 8 अजम्पशन है वो ये है कि हायरार्की इज़ बैड। अगर खासकर आप फेमिनिज्म को देखें, मैस्कुलिनिटी तो उस हायरार्की को पूरा डोमिनेंस करना चाहेगा, और वो भी एक अलग प्रॉब्लम है। उसके दरमियान में इस्लाम ने एक बैलेंस सोल्यूशन दिया है। लेकिन हायरार्की को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इस्लाम ने और फेमिनिज्म ने सिंपैथेटिक राउट क्या है। सिंपैथेटिक राउट ये है कि फेमिनिज्म ने वुमेन ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ उठाई, इस्लाम भी ऑपरेशन के खिलाफ बात करता है जिसमें वुमेन ऑपरेशन भी है। बिल्कुल सही। वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। तो यहाँ तक तो हम फेमिनिज्म के साथ हैं। एट द सेम टाइम क्या इस्लाम ने वुमेन एडवोकेसी राइट दिए हैं? हम कहते हैं बिल्कुल दिए हैं। नॉट बाय चैलेंजिंग द एंटायर सिस्टम ऑफ इस्लाम बट वर्किंग विद इन द हर्मेन्यूटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम। जैसे सहाबिया, आपको मालूम होगा कि आती है, नबी करीम से पूछती है कि कुरान में मर्दों का जिक्र क्यों नहीं है? अल्लाह ताला फ़ौरन आयत नाजिल कर देता है जिसमें औरतों का जिक्र आता है, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाह ताला is addressing a genuine concern of female companion.
اسی طرح نبی کریم کے پاس ایک صحابی آتی ہے کہ آپ مردوں سے بات کرتے ہیں, عورتوں کو درس نہیں دیتے, حالانکہ عورتیں پیچھے بیٹھنے کی اجازت تھی, انہوں نے عورتوں کو اسپیشلی ٹائم دیا. ہم لوگ وہاں ہوتے اینٹا سوچتے تو انہیں کہتے تھے آپ تو فیمنزم ہوتی جا رہی ہیں. تو وومن ایڈوکیسی کے بھی رولس اسلام نے بتائے ہیں. یہاں تک تو ہم لوگ ساتھ ہیں. اب کہاں جا کے ہم لوگ ڈفرینٹ پاتھس لیتے ہیں. انہوں نے جو وومن اپریشن ہے اس کا الزام مین پر ڈالا ہے کیونکہ دے آر وومن سینٹرڈ موومنٹس. جب بھی جینڈر سینٹرڈ موومنٹ پہ آپ کام کریں گے, چاہے وہ وومن ہو یا مین, تو یو ول اپلفٹ ون جینڈر اینڈ bring other gender down. You will idolize one gender and demonize other gender. اور یہ ہم ورڈ بہت سنتے ہیں نا, misogynist. اچھا, ایک حیرانگی کی بات, مساجنی یعنی جو آپ عورتوں کے خلاف پریجڈس رکھتے ہیں, اس کا اپوزٹ ورڈ کسی نے نہیں سنا, مسینڈری. کیونکہ مساجنس فیمس ہے جی, لیکن مردوں کے خلاف پریجڈس رکھنے کو مسینڈری کہتے ہیں, وہ بہت کم سنا ہوگا. ایکچولی دیر از اے بک مسینڈری اینڈ مساجنی, بٹ دی پوائنٹ از جو آپ کا میڈیا نیریٹو بلڈ اپ کر رہا ہے, چاہے سوشل یا پرنٹڈ ڈیجیٹل, وہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. ہمیں کہتے ہیں نیوٹرل ہے, لیکن ہمیں اس کی اپوزٹ ٹرمز ہی نہیں پتہ ہوتی ہے. اچھا, پھر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب بھی ہم اسلامک رولز ڈیفائن کرتے ہیں میل فیمیل, تو کیوں لوگوں کے دماغ میں فوراً آتا ہے او اسلام از اوپریسنگ ویمن؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہم فیمنزم کے ڈفرینٹ راؤٹ لیتے ہیں, وہ ایک ہائرارکی, جس طرح آپ نے بولا, فیمنزم یا جو بھی ماڈرن فیمنزم کی موومنٹس ہے وہ کہتی ہے کہ مرد کی وجہ سے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, مرد کو ہائرارکی سے نکالو اور ایکویلٹی اور ایگالیٹیرین اپروچ رکھو. یہاں اسلام کہتا ہے کہ یہاں ہمیں ڈفرینٹ راؤٹ لینا ہے. اگر کسی ہائرارکی میں جو مرد قوام ہے یا میسکولن ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک گارڈین کا رول دیا ہے, اگر وہ ابیوزو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور اس سے پوچھا جائے گا کیوں ہوا ہے, اس کو ریموو کیا جائے گا, لیکن پوری ہائرارکی نہیں توڑی جائے گی. That's a major difference between us and how feminism will going to see the gender roles from hierarchy perspective. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے جب ہم اپنی کمیونٹی میں ابیوز کو ایڈریس نہیں کرتے تو انہیں فیمنسٹ موومنٹس ہائی جیک کر کے لے جاتی ہے. اچھا, اب آتے ہیں جینڈر رول سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, بلکہ آپ قرآن سے شروع کریں. قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء. سارے کلاسیکل اسکالرس, میں کنٹمپریری کی بات نہیں کر رہا, کلاسیکل اسکالرس نے کہا ہے کہ یہاں رجال جس کو اللہ تعالیٰ قوامت میسکلینٹی کی بنیاد یعنی گارڈین شپ دے رہا ہے. قوام کا اچھا ٹرانسلیشن لیڈرشپ نہیں ہے, قوام کا اچھا ٹرانسلیشن پروٹیکٹر نہیں ہے. جو بیسٹ ٹرانسلیشن انگلش لینگویج میں ملتا ہے از اے گارڈین, بیکاز گارڈین شپ کے اندر رسپانسبلٹی بھی اتھارٹی بھی ہے. اور اس میں صرف وائف نہیں آتی ہے, اس میں جتنی اس کی فیمیلز آتی ہیں ساری چیز آ جاتی ہے. لیکن دی پرابلم از کنزرویٹو اینڈ لبرلس, یو ول گوئنگ ٹو گیو رسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی اور یو ول گیو اتھارٹی وداؤٹ رسپانسبلٹی. گارڈین شپ کے اندر دونوں ہیں. تو قوام کا ترجمہ یہ بہت اچھا ہے کہ رجال قوامون علی النساء, کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے جس کے پاس اتھارٹی بھی ہے, جو کہ اکاؤنٹیبل ہوگا جس کے لیے, اور رسپانسبلٹی بھی ہے. لیکن دو اسپیکٹ سے وہ رسپانسبلٹی دی ہے, یا دو اسپیکٹ سے وہ گارڈین شپ دی ہے. ایک کہ وہ لوگ اپنے فائنینشیل پروویژن دیتے ہیں, اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انہیں فیور دی ہے جو کہ میسکلینٹی اسٹرینتھ ہے. رات کو 2 بجے دروازہ ناک کریں گے تو آپ اپنی وائف سے ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ وہ دروازہ کھولے, آپ کو میسکلینٹی شو کرنی ہے اور فزیکلی اسٹرانگ. یہ تو ابھی بھی ہے, لیکن اب پرابلم یہ ہوا ہے کہ ویسٹ میں ڈائنامکس 1960 کے بعد جو بدلے ہیں, جو وومن ورک پلیس پہ آئی ہیں, اس کی وجہ سے جو دوسرا ریزن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے مردوں کو قوام بنانے کا, کہ مرد خرچ کرتے ہیں. اب عورتیں بھی خرچ کر رہی ہیں, بلکہ کچھ صورتحال تو ایسی ہوگی کہ عورتیں مردوں پہ خرچ کر رہی ہیں. تو اب 3 سیناریو سامنے آتے ہیں. پہلا سیناریو ٹریڈیشنل فیملی سسٹم سمجھ لیں. جو میں ٹریڈیشن ورڈ یوز کر رہا ہوں تو یہ میں ویسٹرن کنزرویٹو کی لینگویج میں یوز نہیں کر رہا, میں اسلامک ہیریٹیج کی اینگل پہ یوز کر رہا ہوں. یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اچھا, پہلا اینگل ہے کہ ٹریڈیشنل ہاؤس ہولڈ ہے, مسلم ہاؤس ہولڈ, مرد کام کر رہا ہے, عورت ایز اے ہوم میکر, اور دونوں مل کے ایک اپنا گھر چلا رہے ہیں. مرد پرووائڈ کر رہا ہے اور عورت کے مطابق سوشل اکانومک اسٹیٹس کے مطابق. دوسرا اس کا, اور یہ اس پہ ہم اور بھی ڈسکس آگے کر سکتے ہیں, دوسرا ہے کہ عورت بھی کام کر رہی ہے, مرد بھی کام کر رہی ہے. یہاں پر آ کر جو دوسرا اسپیکٹ جو اللہ تعالیٰ نے قوام کا ذکر کیا ہے یہ تھوڑا سا بلر ہو جائے گا. پہلا تو رہے گا میسکلینٹی کا, لیکن عورت کام کر رہی تو کیا پھر عورت کو مرد پرووائڈ کرے گا؟ اگر وہ پرووائڈ کر رہا ہے اور عورت کہہ رہی مجھے ضرورت نہیں ہے, تو کیا اس کا فریم ورک بنے گا؟ وہ ایک الگ ایریا ہے. تیسرا ایریا شریعہ کے اندر یہ بھی ہوتا ہے, یہ پہلے بھی تھا لیکن اب بہت زیادہ پریویلنٹ ہو گیا, کہ صرف عورت کام کر رہی ہے اور مرد کام نہیں کر رہا. اس صورتحال میں قوامیت پر جو مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہائر ڈگری دیا ہوا ہے, اس پہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک آ جائے گا. رہے گی فزیکلی اسٹرینتھ کے اعتبار سے,
لیکن کلاسیکل اسکالرشپ کے اعتبار سے بھی اور آج کی دنیا میں امپیریکل ڈیٹا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک آ جائے گا. کیا یہ بات تھی پہلے؟ یس. امام احمد ابن حنبل کا بیٹا صالح یہ بات بیان کرتا ہے امام احمد ابن حنبل کے بارے میں کہ ایک وقت تھا میرے فادر کو کام نہیں کرتے تھے اور میری والدہ ام صالح اسپن تھریڈ کو اسپن کرتی تھی اور کچھ انکم ارن کرتی تھی. اب امام احمد کو ہی نہیں کہہ سکتے فیمنسٹ ہو گئے, میسکلینسٹ ہو گئے, لیکن یہ بات اگر کوئی فیملی ڈیسائیڈ کر رہی ہے, ایک ٹیمپرری انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہے, تو وی شوڈ ناٹ گیٹ انوالو. لیکن ہم نارمس کو چینج نہ کریں. ایک ایکسیپشن ہے, ایک نارم ہے. یہ تین جو ہیں سیٹ اپ, یہ شریعت نے اس کے بارے میں 3 ڈفرینٹ حکم رکھے ہوئے ہیں. اگر یہ سیٹ اپ ہوگا تو اس کے بارے میں مرد کا گارڈین شپ رول کیا ہوگا, مرد کی رسپانسبلٹی کے رول کیا ہوں گے. تو یہ ایک اچھا اسٹارٹ ہے انشاءاللہ. اچھا, یہاں پہ جو آپ بات کر رہے ہیں, تو اگر میں جنرلی دیکھوں فیمیل پرسپیکٹو میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت سی جو خواتین سے ملتی ہوں اور بات کرتی ہوں, تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایکچولی ورک. وہ چاہتی ہیں کہ ہم گھر میں ہی رہیں, وہی صالحہ والا رول جو ہے, اگر مرد قوام ہے تو ہم صالحہ والے رول میں رہیں, ہمارا مرد ہمیں بیسک چیزیں پرووائڈ کرے. لیکن بہت سے گھروں میں یہ ہے کہ سم ہاؤ ویمن آر فورسڈ انٹو دیٹ ورک, کہ جی آپ کو کرنا پڑ رہا ہے کہ کوئی مرد کما نہیں رہا, اور اب آپ پڑھے لکھے بھی ہیں, آپ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں, سارے خرچے پورے کرنے ہیں. میں آپ سے یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس طرح کے جو سینیریوز کریٹ ہو رہے ہیں ورلڈ وائڈ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کیا یہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے؟ فیمنزم کی موومنٹ میں بھی مجھے کبھی کبھی ایسے فیل ہوتا ہے, تو آئی وانٹ ٹو ہیو یور پرسپیکٹو آن دیٹ, کہ کیونکہ مرد نے اپنے قوام کے رول کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا, اس کو ماں باپ نے نہیں سمجھایا, اس نے خود بھی نہیں سمجھا, اس کو سوسائٹی, عورت کو تو ہر کوئی پریشر ڈال رہا ہے نا, تم نے اگلے گھر جانا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے وہ کرنا ہے, تم اس رول سے نہ نکلو باہر. مرد کو کیا وہ رول نہیں سکھایا جا رہا؟ اس وجہ سے بھی یہ ساری موومنٹس اوپر آنا شروع ہو گئی ہیں, اور خواتین جو ہیں وہ بہت فرسٹریٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیز ہے اس میں؟ ایبسلیوٹلی. ہمیں اصل میں واپس اس کی روٹ کاز پہ جانا ہوگا. اٹس ایزی ٹو اسکریچ سرفیس لائک موسٹ آف پیپل ڈو, بٹ ایز یو آر سیئنگ لیٹس گو ٹو دی روٹ کاز. یہ ساری ریئیکشنری جینڈر سینٹرڈ موومنٹس شروع کہاں سے ہوئی؟ Obviously everyone have their own thesis. As a Muslim analyzing the world history, all these isms which is coming post enlightenment isms یہ شروع ہوئے ہیں جب سے چرچ ریڈیوس ہو گیا, جیزس کی ٹیچنگ ریڈیوس ہو گئی ہے چرچ کے اندر, اور سیکولر. اب آپ کا سوسائٹی, آپ کی اکانومکس, آپ کی پالیٹکس یورو سینٹرک ورلڈ میں کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ پہلے چرچ ڈیسائیڈ کرتا تھا, اور اس کے اندر ابیوز بھی ہوا ہے, وچ ہنٹ موومنٹس بھی ہوئی ہیں, 80,000 وومن کو چڑیل کہہ کر وچ کہہ کے برن بھی کیا گیا ہے. آپ لاہور میں یا اسلام آباد میں اگر 80,000 وومن کو برن کریں گی, کیا ہوگا؟ ایک ریبیلیس موومنٹ اٹھے گی, اور اس پہ چرچ کی بیکنگ ہو, اس پہ اسٹیٹ کی بیکنگ ہو. تو ایک نیچرل ریئیکشن تھا یورو سینٹرک موومنٹ میں خواتین نے ایڈوکیسی رائٹ. ایک حیرانگی کی بات ہے, کولمبیا یونیورسٹی میں 1982 میں پہلی وومن کو ایڈمیشن ملا ہے, 1982 میں کولمبیا یونیورسٹی میں. تو خواتین کے حقوق وہاں پر نہیں دیے جا رہے تھے, یہ پرابلم تھی وہاں پہ. ایڈوکیسی آئی, رائٹ پڑھے, آہستہ 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 پینڈولم سوئنگ ہوتا گیا, فرسٹ ویو, سیکنڈ ویو, تھرڈ ویو, فورتھ ویو, اور پرورجن بھی آتا گیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ ناؤ دیر از اے میسکلینٹی کرائسس, بیکاز ماڈریشن سے معاشرہ چلانے کے لیے ریشنالٹی کے ساتھ آپ کو ریویلیشن کی ضرورت ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ادھر یو ہیو فیمینائز میسکلینٹی اور ٹاکسک میسکلینٹی. اب جس طرح وہ وومن ایڈوکیسی کے لیے ایکسٹریمز پر جاتی تھی, ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ نیمز ہیں, ریڈ پل, اینڈریو ٹیٹ, MGOW, مین گوئنگ آن دیئر وے, انسیلس وغیرہ. آپ ڈفرینٹ فلیورس ہیں ڈفرینٹ ریجن کے حساب سے, ڈفرینٹ مذاہب سمجھ لیں, اور وہ یہاں پر چلے گئے اور انہوں نے اپنے اپنے عقیدے بنا لیے ہیں. انہوں نے, معاف کیجیے گا میں ٹرم یوز کر رہا ہوں, سیکس مارکیٹ ویلیو کے نام پہ وہ بات کرتے ہیں, ڈفرینٹ چیزوں پہ بات کرتے ہیں. تو ریئیکشنری جینڈر سینٹرڈ موومنٹس آر ویری پرابلمیٹک, اور خاص کر جو اس کی سب سے ولنریبل آڈینس ہے وہ ینگ لوگ ہیں, اور خاص کر ینگ لڑکے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بات نہیں سن رہی ہے اور یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں, یہ لوگ میرے حق میں بات کر رہے ہیں, تو فوراً یہ لوگ ہائی جیک کر کے ہمارے بچوں کو لے جاتے ہیں. مسلمان بچوں کو کتنا اٹریکٹیو لگتا تھا اینڈریو ٹیٹ, اس کی کوئی وجہ ہے. ہم اینڈریو ٹیٹ پہ تنقید کرتے تو تنقید کرنی بھی چاہیے, لیکن وہ کیوں اٹریکٹ کر رہا تھا؟ کیونکہ پروفیٹک میسکلینٹی کوئی نہیں بتا رہا تھا, اور انہیں بتانے دی بھی نہیں جا رہی تھی. اور تیسری چیز کہ اینڈریو ٹیٹ واز رسپونڈنگ ٹو دی تھیسس ود این انٹائر تھیسس, تو انہیں لگا کہ یہ اٹریکشن کوئی تو بات کر رہا ہے. ہم لوگ پولیٹیکلی کریکٹ کے اندر ایکسٹریمزم تھرائیو ہوتا ہے, پولیٹیکل کریکٹنس کے اندر ایکسٹریمزم تھرائیو ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے, مساجد, ممبر, پوڈ کاسٹ پہ we tell the prophetic masculinity and what kind of femininity is mentioned in the Quran and Sunnah, if we want to bring the discourse back, otherwise we'll swing like pendulum. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ جو جینڈر انٹریکشن ہے اسلام میں, اس کا ہمیشہ سے فوکس کیا رہا ہے؟ کیونکہ اگین وہی بات ہے کہ ہم اکثر مسلم سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں کہ
بہت زیادہ ٹینس سچویشن کریٹ کی جاتی ہے اگر کہیں پہ مرد اور عورت مل کر کام کر رہے ہیں. یعنی اس کی کیا ہمیں فوکس ملتا ہے تاکہ ہم اس فوکس کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں اور جہاں پہ بھی کام کرنا ہے کام کریں ود ان دا فیملیز ایز ویل. اور ادروائز کیا ہو رہا ہے کہ اسلام کا جو نیریٹو ہے اگر ہم ویسٹرن اس سے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ بہت پھر ریپریسو دکھایا جاتا ہے کہ بھی بہت ہی تمہیں کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ پھر خواتین کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا جوش اور ولولہ آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں. یہ میں آپ کو تھوڑی سی منٹس میں کیسے بتاؤں, یہ میں اس پہ بہت زیادہ میں نے ورک شاپس دیے ہوئے ہیں, لیکن اگر مختصراً جواب دیں, آپ نے جہاں سے ختم کیا وہاں سے شروع کرتے ہیں. کہ سب سے پہلے تو ہمیں بفور it's easy to understand decency when you have understood the harms of indecency. So before we can talk about gender interaction, let us understand what's going on in the current society so that we can appreciate the protocols coming from the Sharia. کیونکہ آپ کی پوڈ کاسٹ ہے, I'm assuming this is most of these sisters who are going to see this, so let me give you few feminine examples. Emma Watson British actress ہے. بائی دی وے کتاب میں ریکمینڈ کروں گا آپ کی آڈینس کو, خاص کر سسٹرس کو, دی کیس اگینسٹ سیکچوئل ریولیوشن بائی لوئس پیری. دی کیس اگینسٹ سیکچوئل ریولیوشن بائی لوئس پیری. اوکے, شی رائٹس ان ہر بک. ایما واٹسن برٹش ایکٹریس ہے. 2016 کے اندر وینٹی میگزین کے اندر وہ ٹاپ لیس شوٹ دیتی ہے. اس پہ برٹش میڈیا تنقید کرتا ہے کہ واٹ یو ہیو ڈن اینڈ اگین واٹ ایور لمیٹڈ مورالٹی دے ہیو لیفٹ. تو ایما واٹسن ان کو جواب دیتی ہے کہ فیمنزم از آل اباؤٹ گیونگ وومن فریڈم. اب اگر ہم بات کریں کہ جینڈر انٹریکشن جو اسلام نے بتایا بہت ہی پیٹریارکل ہیں, بہت ہی یہ ہیں, بہت ہی وہ ہیں, تو آر وی ایز اے مسلم اسپیشلی ایز اے وومن ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک دس پاتھ؟ دس از برٹنی اسپیئرس 16 ایئرس کی تھی, اب تو خیر وہ بہت پرانی بات ہے, 16 ایئرس کی تھی, اور وہ چیخ کر اسکول ڈریس میں کہہ رہی ہے ہٹ می بیبی ون مور ٹائم. آئی سیڈ دس ان اے وے so people don't think I'm saying the lyrics. آپ یہ سوچے 16 سال کی بچی اسکول ڈریس میں, ملین آف ویوز آئے اس سانگ پہ, یہ بات کر رہی ہے. ہم کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کیجول ریلیشن شپ کے بارے میں؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ریپ از ایبسلیوٹلی حرام, لیکن یہ ہیڈونسٹک کلچر از آلسو حرام. دی پرابلم ود دی لبرلزم از جسٹ پرووائڈنگ بینڈیج تھراپی. ڈیورس زیادہ ہو رہی ہے, کاؤنسلنگ دے دو. بچے یتیم پیدا ہو رہے ہیں, شیلٹر ہاؤس میں ڈال دو, اینڈ دیٹس بیوٹیفل. ویٹ اے منٹ, وائی دس آل از ہیپننگ؟ کیونکہ اسلام نے صرف ریپ حرام کہہ کے رک نہیں کیا, اسلام نے ایسی لیجسلیشن دی ہے, جینڈر انٹریکشن سے ڈریس کوڈ دیا ہے, بات کرنے کے ایٹیکیٹ دیے ہیں تاکہ کوئی کسی کو ہراس نہ کر سکے. آپ ہراسمنٹ کی جتنی بھی HR کی ٹریننگ کرائیں گے وہ پھر لوٹ کر یہیں پہ آئے گی کہ یار خلوہ میں نہ ملیں, فزیکل کانٹیکٹ نہ ہو. تو وائی کینٹ وی ایز اے مسلم go confidently that we have this in our Sharia and legislation? So this is important to understand, or empirical data is very open. Even if you are not a believer, you at least believe on empirical data. یورپ میں سیکنڈ ویو فیمنزم آتی ہے, سیکس, ریپروڈکشن, فیملی الگ ہو جاتے ہیں, یہ 3 چیزیں ساتھ تھی. کیا ہوتا ہے 1960 کے اندر 9% بچے بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں یورپ میں. 2019 کے اندر 51% بچے بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں. اینڈ آلموسٹ سیم تھنگ فار US. ڈو یو وانٹ دی سیم تھنگ فار امیریکا؟ آپ نے بھی, مجھے پاکستانی سوسائٹی میں وہ ٹرینڈ نظر آتے جا رہے ہیں کہ سیکس, ریپروڈکشن, فیملی آہستہ آہستہ لوز ہوتا جا رہا ہے. آپ پری میرٹل پوسٹ میرٹل سیکس کو صرف کنسنٹ کے ساتھ رکھ دیا ہے. I'm sorry to use these terms, but sexual relationship کو ہم نے کنسنٹ کے ساتھ رکھ دیا. اب ہوا یہ کہ آپ بغیر شادی کے, پہلے شادی کے, شادی کے بعد انفیڈیلٹی, چیٹنگ, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ معاشرے میں ایک اوور آل انوائرمنٹ بنا ہوا ہے. ریلیجن آپ نے پرائیویٹائز کر دیا, اس کا کوئی پرسنل لائف سے, شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہر چیز میننگ لیس انڈیویجول ہو کے رہ گئی ہے. اچھا, اب آتے ہیں شریعہ کے اندر. شریعہ کے ہر چیز ہولسٹک ہے. آپ شریعہ کے اندر جینڈر انٹریکشن کو شریعہ کے باقی فیملی سے الگ نہیں کر سکتے. فیملی سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے شریعہ نے بہت سارے کام کیے ہیں. ہاں, ہمیں پولیٹیکل لاز بھی دیے ہیں کہ زانی کو پنش کیا جائے وغیرہ, لیکن ایٹ دی انڈیویجول لیول نکاح کو آسان کیا جائے, طلاق کو آسان کیا جائے, طلاق کے بعد ری میرج کو آسان کیا جائے. اس میں سے ایک اسٹیپ شریعہ نے سوشل لیول پر یہ لیا ہے کہ جینڈر انٹریکشن کی گائیڈ لائنس دی ہے. تو ہولسٹک وے میں سمجھنا ضروری ہے. اچھا, اب یہ کیا گائیڈ لائن ہے؟ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ اپنی پوری کتاب کو اس ٹاپک پہ پڑھیں گے, آپ کو 4 سے 5 گائیڈ لائن ملیں گی. جب بھی عبداللہ اور فاطمہ لمس یونیورسٹی میں مل رہے ہیں, اور اگر انہیں کوئی حلال انٹریکشن کرنا ہے جو کہ حرام گائیڈ لائن, حرام سے بچا ہوا ہو, اپنی نیت صاف کرے کہ حرام ریلیشن شپ نہیں کرنا ہے. دوسری چیز ہے کہ اب they should have a respectful way of looking at each other. They should not check each and everything out, because when you are checking each and everything out, Allah is checking you out at that time. تیسری چیز کہ they should professionally communicate.
دی کنورزیشن شوڈ بی یوزفل ناٹ یوزلیس. کوئی بھی ایسی ٹاپک ہے جو برانچ آف ہو رہی ہے ادر ٹاپک پہ, جسٹ اوائڈ, کم بیک. چوتھی چیز کہ اوائڈ میٹنگ ان پرائیویٹ, خلوہ میں نہ ملے, پبلک پلیسوں ملے. اور پانچویں چیز اوائڈ فزیکل کانٹیکٹ, اور تھوڑا سا ڈسٹینس رکھے تاکہ ہیراسمنٹ نہ ہو. اور اگر سمجھ میں آتی ہے بات تو نکاح کے لیے آگے بڑھیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لم یرا متحابین مثل النکاح, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے اچھی چیز نہیں دیکھتا. تو یہ نکاح پہ آپ کو ہیلپ بھی کرے گی. اگر ایک کمیونٹی میں, ایک فیملی میں آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, آپ پسند کر رہے ہیں, تو آپ نکاح کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. بلکہ کچھ اسکالرس کہتے ہیں یہ راؤٹ زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جان چکے ہیں. تو زنا سے بچیں, پری میرٹل ریلیشن شپ سے بچیں. یہ آپ کو آخرت میں نہیں آپ کی دنیا بھی تباہ کر دے گا, اور اس سے جتنا جلدی باہر آئیں گے اتنا جلدی آپ کی سیلف اسٹیم کے لیے بھی اچھا ہے. تو دیٹس سمپل گائیڈ لائن. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ابھی ہم بات کریں نا ویسٹ ورسز مسلم سوسائٹیز اور سارا, آپ کو لگتا ہے کہ مسلمس نے اپنا رول اس سلسلے میں لوز کر دیا, دے ہیو فیلڈ سم ویئر, کہ ہم ایک کانفیڈنس لیول کے ساتھ ان باؤنڈریز کو امپلیمنٹ بھی کرتے اپنے اوپر, لوگوں کو دکھاتے بھی. ہم نے کیا کیا کہ کچھ ریچولز میں پڑ گئے, کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ میں اتنا ریجڈ طریقے سے وہ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ, آل اور نن کے ساتھ چلے گئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی اس سے دور کر دیا. وہ ہمارے بچے جو کہ ہائیلی انفلوئنسڈ بائی دا ویسٹرن کلچر, اور پھر یہ کہ ہم نے اچھی اگزامپلس بھی نہیں سیٹ کی. تو اس میں مسلمس کو کیا اپنا رول جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے؟ First of all, it's a heavy responsibility to tell all the Muslim Ummah something, because I'm just the student. But what I'm just going to share my speculative opinion. So I'm just starting with this. My opinion is speculative. ابن خلدون رحمہ اللہ بہت بڑے ہسٹورین ہیں, سوشل سائنسز کے پائنیئر ہیں, ہماری پرائڈ ہے امت کی. وہ کہتے ہیں اپنے مقدمے میں, فرسٹ والیوم پہ, ہسٹری کی کتاب کا جو ان کا فرسٹ والیوم ہے, وہ کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم, کہ جب ایک ڈیفیٹسٹ نیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ وکٹرز کو فالو کرے گی, آئیڈیولوجیکلی, ڈریس میں, ہر چیز میں. whether you accept it or not, فکر کے اعتبار سے, تھاٹ کے اعتبار سے, وی آر ڈیفیٹسٹ بائی دی ویسٹ رائٹ ناؤ. ایجوکیشن سسٹم آپ ان کا فالو کر رہے ہیں. ہمارا بچہ پنجابی بولتے ہوئے پرائڈ فیل نہیں کرے گا, اردو بولتے ہوئے پرائڈ فیل نہیں کرے گا, لیکن آپ جسٹن بیبر کا ایک سانگ آئیں گے وہ بہت پرائڈ فیل کرے گا. اسی طرح ہماری ہر چیز, چاہے جسٹن بیبر اور آصف ایرانی ہو, امریکہ سے آ رہا ہے, اس کو زیادہ رسپیکٹ بھی ملتی ہے. حالانکہ آصف ایرانی سے اچھا کام ڈاکٹر کول کیسر کر رہی ہوں گی, لیکن انہیں شاید اتنی رسپیکٹ نہ ملے کیونکہ دے آر میڈ ان پاکستان. یہ پرابلم ہوتی ہے ڈیفیٹسٹ نیشن کے ساتھ, اور اس ڈیفیٹسٹ نیشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کو تقلید سے نکل کے تجدید, فکر کے اعتبار سے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دی فقہی بس, تھاٹ کے اعتبار سے, کہ آپ میکسیمم ویسٹ کی تقلید کر کے, ویسٹ کو بلائنڈلی فالو کر کے ویسٹ کے اسٹوڈنٹ رہیں گے. کبھی بھی ویسٹ کو ہونا یہ چاہیے کہ ہم ویسٹ سے ریشنل سائنسز سیکھتے ہیں, سائیکالوجی لیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہماری اپنی ٹریڈیشنل گارڈ ریلس کی وجہ سے ہم اس سے فرویڈین گندے کانسیپٹس نکال کے ہم اس میں بہترین کانسیپٹ ڈالیں گے تاکہ تم اس سے سیکھو. انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے ہی کیا نا, فلاسفی وغیرہ پہنچی اسپین میں, ابن رشد پہنچا, انہوں نے اس کو لیا, اپنی چیزیں کی اور آگے پہنچا دیا. ہمیں بھی یہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی سے چیزوں کو دیکھتے تو ہمیشہ غلامانہ ذہنیت ہوتی ہے. تو غلام کو تو آپ کبھی کچھ اٹھانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اس کی زنجیروں کو توڑا جائے. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم, یہ جو آپ نے بات کی کہ میں 2-3 years back I was in US, اور وہاں پہ میں کتنے لوگوں کو کہتی رہی کوئی کام ہے بتائیں, کوئی چیز ہے کروا دوں, میں کوئی مسجد میں کچھ کرا دوں, اور مجھے بار بار یہی پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے چیلنجز کیا ہیں, اور آپ پتہ بھی ہے کہ آپ کوئی بات کیا کر سکتی ہیں, اور آپ بول بھی سکتی ہیں کہ نہیں بول سکتی ہیں. ڈاکٹر ول, آپ یو ایس میں آئے, میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں ہماری مسجد میں, بہت بڑی مسجد ہے ہماری INT, وہاں پر آپ کا پورا ویکینڈ کا پروگرام رکھیں گے. آئی نو یو فرام مائی وائف, تو مجھے پتا ہے کہ آپ کا کام کتنا ویلیوبل ہے امیریکن انوائرمنٹ میں, اور آئی تھنک ہر کمیونٹی میں دیر از اے ڈیسپریٹ نیڈ فار دی ورک لائک دس, اسپیشلی فار پیرنٹنگ. جزاک اللہ خیر. وہ میں ویسے آپ کو اسی مینٹیلٹی کے سینس پہ بتا رہی ہوں کہ وہ مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس اب ہوا تھا. اچھا, یہ جو اب ہمارا ایک اور بھی سینیریو بن چکا ہوا ہے کہ جینڈر رولز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مائی انٹینشن از رائٹ, میرا دل تو صاف ہے, اور باؤنڈریز میں رکھوں نہ رکھوں نا, وہ مجھے فرق نہیں پڑتا. یہ جو ایک وہ چیک اینڈ بیلنس ہمارا دین دیتا ہے, اس کو ہم کیسے پریکٹس کریں, اور جو لوگ بائی پاس کر رہے ہوتے ہیں ان کے انفلوئنس سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ دیکھیں, سنتھسس میں رہیں گے تو کام ہوگا. تھیسس اور اینٹی تھیسس اچھے لگتے ہیں, اٹریکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ دے آر آن دی ایکسٹریمز. سنتھسس میں رہنا چاہیے. ایک ایکسٹریم جینڈر انٹریکشن کی ہے کہ آئی ڈونٹ نیڈ دیز گائیڈ لائنس, یہ بہت کمپلیکیٹڈ گائیڈ لائنس ہیں, بٹ ڈونٹ ہیو کیجول ریلیشن شپ. یہ ویسٹ نے کیا آپ کے ساتھ, کہ انہوں نے بتا دیا نو ہارم, کنسینٹ, جو کرنا چاہ کرو. اب پرابلم یہ ہے
کہ ایز اے مسلم میں پوچھوں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل صاف تھا یا نہیں, اور کیا وہ نبی کریم کا دل مجھ سے صاف تھا یا نہیں, یا میرا دل زیادہ صاف ہے, اور مجھے کہنا پڑے گا نبی کریم کا دل صاف تھا, عائشہ کا رضی اللہ عنہ کا دل صاف تھا, تو وہ کیوں اس گائیڈ لائنس پر محدود رہیں, وائی دے انٹریکٹڈ ود دیز گائیڈ لائنس. تو نیچرل, اور ایک اور چیز ہے, یہ ایک لمبی بحث ہے کہ آپ کو ٹیکنیکل ڈیٹیل سے الرجی اس لیے ہے کیونکہ آپ کا ورلڈ ویو فلاسفیکل ہے. ہمیشہ فلاسفیکل ورلڈ ویو جو ہوگا وہ کبھی بھی ٹیکنیکل ڈیٹیل سے ہمیشہ بھاگے گا. نہیں یار بڑی پکچر دیکھو, بڑی پکچر دیکھو, بڑی پکچر بنی ہے چھوٹی چھوٹی پکچرز کو ملا کر ہے, پکسل کے ساتھ ہی وہ پکسل کے ساتھ. تو ایک تو یہ ایکسٹریم ہے, لیکن اصل میں یہ ریئیکشن ہے, یہ ایکچولی انٹائر تھیسس ہے. ہوتا یہ ہے کہ تھیسس بھی ہے اس کا, ہمیں سینتھسس میں تھیسس کیا ہے اس کا, کہ کچھ لوگوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی پکچرز میں چلے گئے اور جینڈر انٹریکشن کے نام پہ پورا پہاڑ اور بلڈنگ بنا دی ہے, حالانکہ اس کو چھوٹی سی آسان سی ڈیٹیل کر سکتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں, میں اپنی بچوں, اور یہ کنزرویٹیوز کی بات کر رہا ہوں, اپنے ہمارے مسلم معاشرے میں میں اگر فاطمہ کو کہوں کہ میری بچی فاطمہ کہ یو ڈونٹ ٹاک ٹو گائز, اور پھر فاطمہ اسکول جا رہی ہے, اسلامک اسکول کا ٹیچر اس کا میل ٹیچر ہے, مسجد میں جا رہی ہے, جمعے کا خطبہ مرد دے رہا ہے, یار آئی شوڈ ناٹ ٹاک ٹو دی گائز, آئی شوڈ ناٹ لسن ٹو دی گائز, اینڈ ہی از دی گائے, ہی از دی میل. اس کے اندر خود کانفلکٹ بھر رہا ہوں میں, یہ جنیرک اسٹیٹمنٹ دے کے, اس کے اندر بغیر نوانس کے اسٹیٹمنٹ دے کر. تو یہ دونوں طرف پھر یہاں پہ سے لوگ پینڈولم سوئنگ ہو کے وہاں جاتا ہے کہ یار یہ کچھ فائدہ نہیں ہے, ریئلسٹک دنیا میں نہیں رہ رہے ہیں. آپ جزیات فوکس کم کریں, پرائمری چیزیں بنائیں, اور ایک اس پہ کمیونٹی بنائیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ جینڈر انٹریکشن کے ساتھ کمیونٹی ڈیولپ کیسے ہوتی ہے. ایک الزام یہ آتا ہے کہ وی وونٹ بی پروڈکٹیو اف یو ار گوئنگ ٹو اپلائی دیز گائیڈ لائنس. ویل فنی تھنگ از ڈونلڈ ٹرمپ کا جو فرسٹ ٹرم تھی, مجھے ویسٹ کی مثال دے کے سمجھانا پڑا ہے مسلمانوں کا. یہ دیکھیں ہمارا مائک پینس جو فرسٹ ٹرم میں اس کا وائس پریزیڈنٹ تھا, دیر از ایکچولی اف یو ول گوگل اٹ, آئی ڈونٹ نو اف اٹ اسٹل ایگزسٹ, مائک پینس رول. پینس رول یہ تھا, اور وہ بڑا کرٹیک اس کو لبرلس کرتے تھے کہ وہ کبھی بھی خاتون کے ساتھ اکیلے کمرہ بند کر کے لنچ نہیں کرے گا. اچھا یا بیکاز ہی واز ویری پریکٹسنگ کرسچن. اور دیکھیں اس کا ایک بھی اسکینڈل نظر نہیں آیا آپ کو, اور ٹرمپ کے تو آپ کو پتا ہے پوری بک بن سکتی ہے اس پہ. دی پوائنٹ از یہ آپ کو کریئر میں بھی بچائے گا, اٹ ول برنگ مور پروڈکٹیوٹی in your family life, in your work life. You will not going to harass anyone, or no one will going to accuse you if you will follow these guidelines. So it will save you from so many disasters. لیکن بس اگر اسلام سے آ رہا ہے تو ہم ڈیفیٹسٹ مینٹالٹی کی طرح اس کو رد نہ کر دیں, بلکہ آپ کو پرائڈلی سے ایکسیپٹ کرنا ہے, پرائڈ کے ساتھ. اچھا دیکھیں, ہمارے جو کرنٹ ورک پلیس اور یونیورسٹی کلچرز اور یہ سب چیزیں جو ہیں جن کی الائنمنٹ جیسی بھی چل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایون اگر ہم سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں تو جس قسم کی انٹریکشنز وہ ہو رہی ہیں, دے آر جسٹیفائڈ, یا یہ کہ وہ کوئی ہمیں کسی رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہیں؟ نہیں, رائٹ ڈائریکشن تو اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کو میں نے ویسٹ کے بتائے ہیں نمبر سلولی اینڈ گریجولی. جب آپ سیکس ریپروڈکشن فیملی کے ریلیشن شپ کو توڑیں گے تو ہر چیز اینٹیٹی میں ہو جائے گی. اچھا یہ یورپ ایسے اچانک سے نہیں ہو گیا ہے, آپ کو پتہ ہے پہلے, اچھا اس پہ بات کر لیتے ہیں, 4-5 مراحل سے گزرا ہے. یہ بتانا اس لیے کروں گی آپ کو یورپین ہسٹری نظر آئے گی تو آپ کہے گا پاکستان بس اس ڈائریکشن میں بڑھ رہا ہے. پہلے ہی ہوتا تھا کرسچن ڈوم تھا, سیکچوئل ایکٹ بٹوین مین اینڈ وومن, ریپروڈکشن, میرج, یہ سب ایک کرسچن چرچز ٹیچنگ کے, جیزس کی ٹیچنگ کے اندر تھا. ایسا سب وہ ٹیچنگز آپ کی چرچ میں بند ہو گئی. اب یہ 3 چیزیں کھلتی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی سوشل آکورڈنس کی وجہ سے لوگ اپنی they would say we are preserving our virginity, تو ریلیشن شپ نہیں رکھتے تھے. 1960 ہوتا ہے, سیکچوئل ریولیوشن آتا ہے, برتھ کنٹرول پل آتی ہے, برتھ کنٹرول پل سے وومن کو فرٹیلیٹی پہ کنٹرول ملتا ہے. وہ کہتا ہے اب میں زنا سے خوف نہیں کر سکتی کہ میں پل کھا لی تو اب مسئلہ نہیں ہے, تو سیکس اور ریپروڈکشن کا تعلق تھوڑا سا ٹوٹ جاتا ہے. ریلیجن کو پہلے ہی اپنے باہر نکال دیا ہے, تو فیملی سسٹم تھوڑا تھوڑا ڈیگریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر سوشل آکورڈنس ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے پلے بوائے میگزین 1960s میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر خواتین یورپ میں ورک پلیس پر آ جاتی ہے کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں 36 ملین ڈیتھ ہوتی ہے. تو اب آپ کے پاس انٹریکشن پہلی بار ہو رہا ہے بغیر کسی پروٹوکول کے, ہسٹری آف ہیومینٹی میں مین وومن ایٹ اے لارجر اسکیل. اب ہوتا یہ ہے کہ سیکس ریپروڈکشن سے الگ ہو جاتا ہے, فیملی سے الگ ہو جاتا ہے. اب سیکس از اٹس اون اینٹی, پہلے کنیکٹ ہوتا ہے لو سے, نہیں آئی ہیو مائی چوائس لو اور کنسنٹ سے. اب لو سے بھی ڈسکنیکٹڈ ہے, کیوں؟ ڈیزائر سے ہو گیا وہ, کیونکہ پورن ایکٹریس doesn't love actor or actresses, they don't love their clients. Prostitutes don't love their clients. It's only connected to money in the capitalistic world. جی. اور اب صرف کنسنٹ سے, اور کنسنٹ ہے کیا اس پہ بھی بہت ساری تھیوریز ہیں. تو یہ سیکس کو معذرت معاف کیجیے گا میننگ لیس بنانے والے, یہ پوری تھیوری ہی آہستہ آہستہ چلی ہے. اگر آپ یہاں پر آئیں کالج کلچر میں, اور کالج کلچر یہ کیوں ہے, اس پہ ایک سیپریٹ کوشچن ہو سکتا ہے کہ کالج پہ سب سے پہلے اٹیک کیوں ہوتا ہے, یونیورسٹی پہ کیوں سب سے پہلے اٹیک ہوتا ہے, بیکاز یونیورسٹیز آر دی ہب. یو آر میکنگ
بیسیکلی میڈ ان پاکستان لبرلس, میڈ ان پاکستان سیکولرزم. وہ جو اکبر نے بات کی تھی, اگر میں شعر سے ہی پڑھا ہوں تو, یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کہ فرعون just slaughtered the kids, he could have made the university in Egypt and put all these kids, they would have become mental slaves. تو ہم لوگ یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم, وائل اللہ کی ایک کتاب ہے دی کرٹیک ٹو ماڈرن ایجوکیشن, یہ لازمی پڑھنے والی ریسٹیٹنگ اورینٹلزم. اس میں وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ایجوکیشن از اے پارٹ آف کولونیلزم. ایجوکیشن از اے پارٹ آف کولونیلزم, اور ایجوکیشن ماڈرن کیپٹلزم سے کنیکٹڈ ہے. پہلے ایجوکیشن کا مقصد یہ تھا انسان کو اچھا آدمی بنائے, آج ایجوکیشن کا مقصد ہے کیپٹلسٹ اینٹی مشین بنائے جو اسٹیٹ کو سرو کر سکے. اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو ویسٹرن سسٹم آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے. تو آئی ایم ناٹ سرپرائز ایٹ آل کہ لمس کا گریجویٹ ایسی باتیں کر رہا ہے. اگر وہ اس سے الٹا بات کرے تو جا کے سرپرائز ملے گا. بٹ اوبیسلی دیر از اے ہوپ, یہیں سے لوگ نکل رہے ہیں, یہیں سے لوگ کام کر رہے ہیں. آپ نے ایم بی بی ایس یا آپ نے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر ہیں, پھر بھی آپ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں. تو آئی تھنک یہیں سے لوگ نکلیں گے, کیونکہ اب ان لوگوں کو لینگویج آتی ہے معاشرے کی. ٹریڈیشنل سائنس رکھیں, یہ ریشنل سائنس لیتے رہیں, اینڈ ان شاء اللہ اللہ ول ہیلپ اس انشاءاللہ. اچھا, ایک عورت کو کیوں یہ جو ماڈسٹ رولز ہیں جو کہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہیں, اور لاجیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے, ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ اس کو اپنے لیے ایک برڈن کیوں لینا شروع کر دیتی ہیں؟ یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ میں بایولوجیکلی اور سائیکولوجیکلی مین ہوں. تو یہ تو مجھے آپ بتائیں, پھر میں اپنا جواب دیتا ہوں, کیونکہ میں فرام میسکلن پرسپیکٹو سے دوں گا. لیکن اتنی ہمبلنس ہم سب میں ہونی چاہیے کہ آپ بتائیں کہ, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور یو ہیو ڈن یور ریسرچ آن دس, کہ آپ کا پرسپیکٹو فیمینن پرسپیکٹو کیا ہے. مجھے تو اپنے لیے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ جب تک میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو وہی بات ہے کہ جو آپ سوسائٹی میں پریکٹسز دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے اگینسٹ ریئیکشنری اپروچ دے رہے ہوتے ہیں. اور جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ آئی ایم ہیئر فار مائی اون اکاؤنٹیبلٹی, اور مجھے اپنا رول جو ہے نا اس کو رسپانسبلٹی سے پلے کرنا ہے, تو آپ ان ساری باؤنڈریز کو اپنے لیے نا, وہ ان کا پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے فوراً, وہ آپ کو اپنے فائدے میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اور اس کے بہت سارے ریزن ہیں. ایک تو سب سے پہلے واپس ہمیں فیمنزم کو بیش نہیں کرنا, ہمیں سمپیتھیٹک راؤٹ لینا ہے. وہ جس حالات میں نکلی تھی وہ حالات ہمارے سامنے ہیں, اور ابھی بھی کوئی خاتون اگر یہ کہتی ہے کہ اس کو حجاب سے یا نقاب سے الرجی ہے, تو ہر بار یہ نہیں ہوتا کہ اسے قرآن سے کوئی الرجی ہو. کافی بار فیملی میں ظلم ہوتے ہیں اور اسے وہ اسلام کے نام پہ جسٹیفائی کیا جاتا ہے, اور پھر اسے ایک الرجی ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور جب اس الرجی کا جواب نہیں ملتا بلکہ وومن ایڈوکیسی کو بھی خاموش کرا دیا جاتا ہے کہ خاموش رہو, تو پھر اس کے ذہن میں جو وائڈ ہوتا ہے اس کے دل میں, اس کو یہ فیمنسٹ موومنٹس ہائی جیک کر کے لے جاتی ہے. تو اس بات کا جواب دینے سے پہلے تو ان مرد حضرات سے میری گزارش ہے کہ بی اے مین بیفور یو کرٹیسائز دی فیمنسٹ موومنٹس. اچھا, فیمنسٹ یا جو اس قسم کی خواتین ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ان سے غلطی کہاں اس اعتبار سے مجھے جو نظر آتا ہے, اور پلیز کریکٹ می, کہ دے اینڈ اپ بلیمنگ اسلام بٹ دے شوڈ ایکچولی سے اٹس بیکاز آف لیک آف اسلام. یہ پرابلم ہوتا ہے. اب وہ کیوں بلیم کرتی ہے اسلام کو؟ کیونکہ فیمنزم از اے بائی پروڈکٹ آف سیکولرزم. سیکولرزم نکلا ہے, سیکولرزم سروائیو کرتا ہے ریلیجن کو بیش کر کے. سیکولرزم جس نے ریلیجن کو بیش کرنا چھوڑ دیا, سیکولرزم نہیں رہے گا, کیونکہ سیکولرزم ورکس ان اے ڈائکاٹمی. ریلیجن ہے, سیکولرزم ہے, ایک چیز فلرش کر سکتی ہے. وائلنس ہوگا ریلیجن کے نام پہ, جے ورڈ بیڈ, وہی وائلنس سیکولر کے نام پہ ہوگا گڈ, گولڈ اسٹار ایوارڈ, بیکاز اسٹیٹ بیک. سملرلی تو فیمنزم یہیں سے نکلا ہے اپنے سوشل اسٹائل. تو ہمیشہ ریلیجن اس کے نزدیک اسکیپٹسزم ہوگا. جب بھی خواتین پہ ظلم ہوتا ہے, پردہ ہے, کچھ ہے, نو 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 نو, وائی وومن ہیو ٹو کور, دے شوڈ ہیو اے چوائس. اچھا, چوائس اینڈ فریڈم از ون آف دی عقیدہ, دے شوڈ ہیو دی چوائس اینڈ فریڈم اینڈ ایجنسی. تو یہ بیڈ ہے. اچھا, یہاں پہ بھی ایک آپ کو ہپوکریسی نظر آئے گی. وہ ہپوکریسی ہے کہ جب چوائس اور فریڈم اور ایجنسی کی بات کرتے ہیں, when COVID came, government imposed the mask. That became mandatory. Why? Because that's a secular route. State is imposing, not the religious route. اچھا, ایک اور اس میں ہپوکریسی نظر آئی ہے مجھے. میں اگر آپ کو یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں کہ مجھے بہت سے ڈاکٹرز تب کہا کرتے تھے کہ فلاں آپ کی کیسے ہر وقت یہ پہن لیتی ہیں, ہمیں تو یہ کووڈ کی وجہ سے جو پہننا پڑتا ہے ہاسپٹل میں تو ہمیں اتنی سفوکیشن ہوتی ہے. تو میں ان کو ہمیشہ مذاق میں کہتی تھی کہ اگر آپ یہ پہن لیتے تو شاید ہمیں کووڈ کے لیے نہ پہننا پڑتا. واو, سبحان اللہ, یا سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, ایک اور چیز, لیٹس گو ٹو فیمنسٹ راؤٹ. کون ڈیسائیڈ کرے گا خاتون کو حجاب پہننا ہے نہیں پہننا ہے؟ ایون فیمنسٹ ڈس ایگری. I'll just quote two feminists so that our sisters who are confused about this question, they will get the idea. One non-Muslim feminist, Kristen Delphi, she's a feminist apologist, Kristen Delphi.
وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر وومن چوائس سے حجاب پہن رہی ہے تو اسے پہننے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. الجیرین مسلم فیمنسٹ امارا فاضلہ وہ یہ کہتی ہیں نہیں, چوائس کے ساتھ بھی وومن حجاب نہ پہنے. ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں, تم مسلمان ہو, تو کہتی ہے نہیں یہ مسلمان پہ آپریشن ہو رہا ہے, وومن پہ تمہیں نہیں سمجھ جائے گا, وہ غلط چوائس کر رہی ہے. اچھا اب کون سی یہ کون غلط, وہ ہم بات نہیں کر رہے. Who will going to decide what women should wear? ہاں بالکل ایسے ہی ہے. Okay, who will going to decide whether women should work in a porn industry or not? ایک فیمنسٹ کا جس کو سیکس پازیٹیو فیمنسٹ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں اگر چوائس کے ساتھ کر رہی ہے تو صحیح ہے. دوسرا کہتا ہے پوسٹ ماڈرن فیمنسٹ جیسے ڈورکن ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں وومن ایکسپلوئٹ ہوگی کیونکہ پورن میں کام کر کے مین کو فائدہ ہوگا, مین دیکھے گا تو نہیں کرنا چاہیے. اچھا who is going to decide whether porn is good for her or not? You need someone outside from this epistemological system which we believe Allah who will tell you what is good or bad. Otherwise جو برٹنی اسپیئرس نے چوائس کی تھی, جو شروع میں بات کی تھی ہم نے ایما واٹسن کے بارے میں, I think those choices were good but those choices are hurting the society. Empirical data is very obvious. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلا, آپ اگر سوال پوچھ رہی ہیں, آپ یہ دیکھیں کون ڈیسائیڈ کرے گا کون آؤٹ ڈیٹڈ ہے, کون معیار ڈیسائیڈ کرے گا. اگر ایز اے مسلم ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں تو بات بالکل صحیح. ہاں کیا میں کوشچن کر سکتی ہوں ایز اے خاتون ایک اسکالر کی انٹرپریٹیشن؟ ایبسلیوٹلی یو ہیو اے رائٹ, ایز لانگ ایز یو آر ناٹ کوشچننگ دی ریویلیشن. جی آپ کو رسول اللہ نے بات کہہ دی, آپ کو سمجھ میں آ گئی, پھر آپ کریں. ہاں ایک اسکالر بات کر رہے ہیں, یو ہیو اے کمپلیٹ رائٹ ٹو آسک کوشچن. ریویلیشن, ٹریڈیشن, اسلامک ہسٹری, اسی سیکوینس میں آنا چاہیے. ٹریڈیشن کی رسپیکٹ ہے, ہمیں ٹریڈیشن کو بالکل نہیں چھوڑنا ہے, لیکن ٹریڈیشن اور ریویلیشن کو ملانا بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ سمجھ بھی سکیں گی, آپ کی ایڈوکیسی بھی اچھی طرح ہو سکے گی. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ہم فیمنزم پہ کافی بات اس وقت کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ایک وہ باؤنڈری ہے جو ٹپیکل فیمنزم نظر آ رہی ہے. آج کل ایک اور ٹرم بھی ایمرج ہو گئی ہے, اسلامک فیمنزم. یعنی کچھ خواتین اگر تھوڑا سا خواتین کو یہ اویئرنیس دینے کی کوشش کرتی ہیں کہ لوگ اسلام میں آپ کے یہ رائٹس ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں اور آپ ان کو ایک ہیلدی طریقے سے, ہیلدی پرسپیکٹو سے ایسے پریکٹس کر سکتے ہیں, تو وہ ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ آ جاتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس عورت سے ذرا ہوشیار رہنا, یہ جو ہے نا یہ اسلامک فیمنسٹ ہے. تو اس ٹرم کو آپ کیسے دیکھیں گے اور کیا کہیں گے؟ سب سے پرابلم یہ ہے ہمارا ڈاکٹر کنول کہ ہم نے ہر ایک کو لیبل میں ڈال دیا. جس کی بات آپ کو سننی نہیں ہے یا دوسرے لوگوں کو سننی نہیں دینی ہے اس کو لیبل میں ڈال دیں. اچھا اسلامک فیمنزم ایک ٹرم ہے, پوری ایک سائنس ہے بھائی جی. اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی کہ میں تو اچھا میں امپریشن دینے کی کوشش نہیں کر رہا کہ میں نے بہت پڑھا ہوا ہے, میں تو بھی ایک بک لکھ رہا ہوں اس ٹاپک پہ, تو مجھے سارے فٹ نوٹس ابھی ذہن میں میرے. ایک کتاب ہے الاسلام والنسویہ, یہ شیخ سامی عامری کی کتاب ہے, ہمارے بہت اچھے کالیگ ہیں, ہمارا رابطہ رہتا ہے ان سے. انہوں نے اسلامک فیمنزم پہ کتاب لکھی ہے, لیکن وہ جس کی بات کر رہے ہیں اور آپ جس کی بات کر رہے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں لاسٹ ویک کسی سے مل رہا تھا تو کہہ رہے ہیں شیخ تقی عثمانی لبرل ہو گئے, تو میں نے کہا لبرل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو ڈیفینیشن ہے کیونکہ انہوں نے بات کر دی ہے حنفی سے باہر نکل کے شافی مالکی حنبلی پر, تو لبرل ہو گئے. اقسم باللہ. تو لبرل کا ڈیفینیشن کیا ہے وہ اس کے نزدیک. اچھا کیا اسلامک فیمنزم کا کانسیپٹ ہے فیمنسٹ اسکالرشپ میں؟ ایبسلیوٹلی. وہ اس کانسیپٹ غلط ہے. وہ اس کانسیپٹ یہ کہ ہم قرآن کو دیکھیں گے, حدیث کو دیکھیں گے فیمنسٹ عقیدوں سے. ایکویلٹی کے پیراڈائم پہ جو حدیث ٹکرائے گی ہم اس حدیث کا رد کر دیں گے. اسی طرح فریڈم وغیرہ, تو اس پہ بہت سارے سے فاطمہ ورنیسی وغیرہ الجیریا کے بہت ٹاپ کے اسلامک فیمنسٹ نکلے اور بہت انہوں نے پرابلم کریٹ کی ہے شریعہ کو سمجھنے کے لیے. اچھا لیکن یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ بات ہے ٹاکسک میسکلینٹی والی. جی وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے خاتون. میں تبھی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر خاتون آ کر کہیں انہیں کہ آپ کے دروس میں مردوں کا ذکر بہت ہے عورتوں کا نہیں, اللہ تعالیٰ نے وہاں سورہ احزاب کی آیت 35 نازل کر دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ آیت پڑھ کے سناؤ. When Allah is addressing a genuine concern of the female companion, when Rasulullah is actually conveying, who the hell are we? Similarly, صحابی آتی ہے کہتی ہے کہ مجھے ان سے خلا چاہیے. Similarly, صحابی آتی ہے کہ نبی کریم آپ صرف مردوں کو ایڈریس کرتے ہیں, عورتوں کو نہیں کرتے. نبی کریم نے کہا اوکے عورتوں کی ایک سیپریٹ گیدرنگ رکھو. یہ نہیں کہا تو پیچھے آ کے بیٹھے, پیچھے تو بیٹھی ہوئی تھی صحابیہ. ہم ہوتے تو کہتے نہیں یہ اسلامک فیمنزم. جب آپ, اور ایک اور بات, یہ بات تھوڑی ٹف ہے, جب آپ دوسروں کو ادرائز کریں گے, یہ کانسیپٹ آف ادرائزیشن, جب آپ دوسروں کو لیبلز میں ادرائز کریں گے نا تو اور دوسری ایکسٹریم موومنٹس ہائی جیک کر کے لے جائے گی. پھر آپ کہتے رہیں گے فیمنزم پھیل گیا. آپ نے ان کی بات نہیں سنی. بالکل صحیح. تو آپ گارڈ ریلس بنائیں, ایڈوکیسی کریں. آپ سے اختلاف کرنا کوئی نبی سے اختلاف کرنے کے برابر نہیں ہے. اینڈ دین let Allah and his messenger decide and let them have a final call inshallah. تھوڑا سا بات کرتے ہیں آگے بڑھ کے جو آج کل کا ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے, LGBTQ موومنٹس جو چل رہی ہیں.
اور اب دیکھیں کہ ویسٹرن کلچرز میں وہ لیگلائزڈ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا ایک ڈسکارڈ آ رہا ہے وہاں پہ، مسلمان پریشان ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. اچھا، اگر ہم اسلامک پرسپیکٹیو سے کہیں پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ کتنا ایک شخص کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ بیچارہ، اس کا کیا قصور، اس کی فیلنگز ایسی ہیں. اور وہ لوگ بھی جو LGBTQ کے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ what can I do if I have a feeling like that. اس سینیریو میں میں اسپیشلی سب سے پہلے ایک بگر پکچر کی بات کرنا چاہوں گی کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب ہمارے سامنے لوگ جب ایسی بات کرتے ہیں اور ہمیں عجیب قسم کا ایک پریشر دیتے ہیں کہ آپ کتنے ان ہیومن ہیں اور انسینسٹیو ٹو دس نیڈ ہیں. اوکے، سو لیٹس گو ون بائی ون. 3 چیزیں جس میں ہمیں ڈفرینس کرنا ہوگا، ایک فیلنگ، ایک ایکشن اور ایک آئیڈینٹی. فیلنگ اگر مجھے آ رہی ہے کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ زنا کروں ایز اے مین، ہیٹروسیکشل فیلنگ، یہ بیڈ فیلنگ ہے، لیکن اگر میں نے اس پہ صبر کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے ریوارڈ دے گا. فیلنگ اگر مجھے ایز اے مین نہیں آ رہی کہ میں کسی مین کے ساتھ لواط کروں، ہوموسیکشولیٹی، اب میں اس پہ صبر کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے ریوارڈ دے گا. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھے زیادہ ریوارڈ دے کیونکہ میرے ساتھ ڈبل مسئلے ہیں اس 2 جینڈر کے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے یہ جہاد ایکسیپٹ کر کے اس کا ریوارڈ دے گا. دوسرا ہے ایکشن. اگر میں اس ایکشن میں ملوث ہوں، صرف سیم سیکس اٹریکشن نہیں ہے بلکہ میں ایکشن کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی ہم فقہی جوریسڈکشن کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو میرے پاس آپشن ہے توبہ کا. تیسرا آتا ہے پرابلم آئیڈینٹی کا. when you start identify yourself not with your gender but rather with your feelings. I am a gay. I identify as a gay. اب یہ پرابلم یہ ہوگا، اس میں بہت سارے پرابلمس آ جائیں گے، لیکن اب اس کی ایک پہلے مثال لے لیتے ہیں. جب بھی آپ فیلنگ کو آئیڈینٹی بنا دیں گے نا تو پرابلم آ جائے گی، اور جب بھی اس آئیڈینٹی پہ سوال ہوگا تو آپ کی فیلنگ پہ سوال ہو رہا ہے، اور پھر آپ اس کو دوسرے بندے کو ادرائز اور بگٹ اور ہیٹر کر دیں گے. اس کی مثال یہاں پہ سماعت میں اسپیڈ لمٹ کیا ہے؟ اگر آپ موٹر وے پہ لیں 120، جی آپ ڈاکٹر کمل 120 ڈرائیو کر کے جا رہی ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اچھی ایجوکیٹڈ خاتون ہے، اگر میں ہوتا 120 ہے میں 180 پہ چلاتا، کیونکہ ہمیں جنت میں جانے کا بہت شوق ہے جلدی، تو آپ 180 چلاتے. 180 آپ چلا رہے ہیں اور پولیس والا روک لے گا آپ کو اور کہے گا آپ 180 کیوں چلا رہے ہیں. Now can I say this? I feel like a fast driver, therefore I identify as a fast driver, and if you will give me a ticket, you are a bigot and a hater. کیسی بیوقوفی والی بات لگے گی. کہے گا بھائی جو بھی ہے آپ ٹکٹ لے لیں، کیونکہ یہ ایسے قوانین نہیں بنتے. یہ بات ہو رہی ہے کہ فیلنگ کو جب آئیڈینٹی بنا دیں گے اور اس آئیڈینٹی پہ بات بھی نہیں کرنے دیں گے تو لاز پہ کیسے ڈیسائیڈ ہوں گے؟ کیونکہ ایک بندہ کہے کہ آئی ایم فیلنگ لائک اے مرڈرر، آئی آئیڈینٹیفائی ایز اے مرڈرر. آپ سمجھ نہیں پڑا پرابلم، تو پوری سوسائٹی ڈس فنکشنل ہو جائے گی. اچھا، اب اس کا جواب کیا ہے؟ ڈیل کیسے کیا جائے؟ 2 طریقے ہیں. اچھا، یہ میں مسلم دعویٰ سین جو ویسٹ میں اس سے بھی کہتا ہوں، ایسٹرن پاکستانی دعویٰ سین مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے چینل سے بات پہنچ جائے. میں نے پاکستانی دعویٰ سین میں بہت زیادہ تقلید دیکھی ہے جو ویسٹ سے ہو رہی ہوتی ہے. پلیز آپ وہی غلطیاں نہ کریں جو شروع میں انہوں نے کہی ہیں. دیکھیں، ڈفرینس کریں. اگر ایک بندہ فیل ایسا کر رہا ہے لیکن ایکشن اور آئیڈینٹی نہیں کر رہا تو اس کے ساتھ پیار محبت سے بات کر کے اسے واپس لے آئیں، اس کو دھکا نہیں دیں، اس سے نفرت نہ کریں، اسے پیار محبت کر کے واپس لے آئیں. جس طرح وہ زانی سے آپ بات کر کے لے آتے ہیں کہ اسی طرح. ایکچولی ہمارے یہاں پہ کلچرز میں تو نا آپ بتا ہی نہیں سکتے کسی کو کہ مجھے کسی کے لیے فیلنگز ہو رہی ہیں. ایون آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ مجھے کسی یعنی کہ وہ جو ایک حلال اٹریکشن بھی ہے وہ بھی نہیں آپ بتا سکتے کہ مجھے کوئی حلال اٹریکشن ہو رہی ہے. کمیونیکیشن کے بہت بڑے پرابلم ہیں. ایبسلیوٹلی پیرنٹس سے لوگ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے وغیرہ وغیرہ. میں کل سورہ قصص کی پرسوں تفسیر پڑھ رہا تھا، میں نے کہا لڑکی فادر سے آگے کہہ رہی ہے ان خیر من استاجرت القوی الامین، اور اگلی آیت میں فادر ان کو پروپوز کر رہا ہے. میں نے کہا ہمارے یہاں ہے معاشرے میں ایسا کہ باپ اور ڈاٹر کا ایسا کمیونیکیشن ہو، باپ فوراً پوچھے گا وہ کیسے تمہیں قوی امین ہے پتہ چلا وغیرہ وغیرہ. اچھا، واپس آتے ہیں. اگر ایکشن کر رہا ہے بندہ سیم سیکس کے ساتھ، لیزبین یا گے، لیکن آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا، اس کو پتا ہے پرابلم ہے لیکن آئیڈینٹی اس نے چینج نہیں کیا، اس کو لگ رہا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، ہاں، تو آپ اسے پش نہیں کریں، آپ اسے پیار محبت سے لے آئیں. I'll put them under sincere strugglers. لیکن تیسرا، اگر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو اس سے کر رہا ہے، ناؤ دے آر انفلوئنسرز ان دی سوسائٹی، وہ میرے آپ کے بچوں کو بھی خراب کریں گے. اس کے ساتھ ہمیں مرسی سے ڈیل نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ جسٹس سے ڈیل کرنا ہے. اس کو ہمیں ڈیبیٹ بھی کرنی ہے، پولیمکس اچھے انداز میں، تاکہ اس کو ہم غلط ثابت بھی کریں، اس کو ڈی کنسٹرکٹ بھی کرنا ہے، اس کو مواقع بھی نہیں دینے ہیں تاکہ وہ ہمارے بچوں کو انفلوئنس کر سکیں. لیکن
جو پہلا ہے اس کا ہمیں سنسیئر جو اسٹرگل ہو رہا ہے اس کو ہمیں پیار محبت کرنی ہے. ان دونوں کو مکس کر دیں گی تو ایونچولی آپ دائی نہیں ہوں گے, آپ مارکسسٹ ہو جائیں گے. یہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ پیرنٹس کا کیا رول ہوگا, اسپیشلی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پیرنٹس تو آلریڈی ان کا ریلیشن شپ بڑا ڈیفیکلٹی میں ہوتا ہے, پھر دیکھیں سوشل پریشرز, یعنی اگر ایک پیرنٹ ایسا ہے بھی جو کہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ میرے بچے کا یہ چیلنج ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جائے اور میں اس کے لیے ایفرٹ کرنا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ فار مائی کڈ. ماں باپ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا نا, ماں باپ کو تو یہ اپنا رول پلے کرنا ہے. لیکن پھر سوسائٹی کی ایکسیپٹنس نہیں آتی ہے کہ جی اگر کسی کو پتہ بھی چل جائے, کوئی ذرا سی بات بھی بھنک بھی لگ جائے, تو آپ دیکھیں کہ وہ ہم کتنا زیادہ شیمنگ کلچر جو ہے وہ کریٹ کر لیتے ہیں. تو ایسی سوسائٹی کا رول یہاں پہ, مسلم سوسائٹی کا رول اور پھر پیرنٹس کا رول کیا ہوگا؟ Actually, it all starts with the parenting. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه. Every child is born on fitra. Then the parents change the religion of the child. It's a very powerful hadith in our time when we are concerned about the parenting. Schooling وغیرہ سب بعد میں آتا ہے. پہلی چیز ہے parenting. اگر آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے کہ I'm feeling gender dysphoria, یا I'm feeling this, I'm feeling that, don't disregard that feeling. Actually, you know better as a psychologist. ہمارے یہاں فیلنگ کو ایک ڈسریگارڈ کر دینے کا, ہاں فیلنگ کو آئیڈلائز کرنے کا پرابلم ہے, لیکن فیلنگ کو ڈیمونائز بھی نہ کریں, اس سے بات کریں. ویسٹ میں تو تھراپسٹ ہیں ایسے جو مسلم شریعہ کمپلائنٹ تھراپسٹ ہیں, جو LGBTQ آپ کی سیم سیکس اٹریکشن کے بھی تھراپسٹ ہیں. آپ پرائیویٹلی مجھے میں ریچ آؤٹ کریں, میں آپ کو اگر ہے ایسی پرابلم تو کنیکٹ کروا دیتا ہوں. لیکن بچوں سے کمیونیکیشن رکھیں. ہمیں قرآن مجید سے اگر کبھی سیپریٹ پوڈ کاسٹ اس پہ بات کریں گے, بچوں سے کمیونیکیشن پہ کتنا دھیان دیا ہے. ہر نبی کے, ہر بڑے نبی کا ذکر آتا ہے کہ وہ بچوں سے, ہر نہیں مطلب بہت سارے نبیوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ بچوں سے یا پیرنٹس سے بڑے اچھا کمیونیکیشن ان کا ہائی لائٹ کر کے دکھایا گیا ہے. تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. اور اگر وہ آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو پھر ایونچولی دے ول گو ان ویری ڈفرنٹ ڈائریکشن. تو پیرنٹ کمیونیکیشن بہت اچھا ہے. اب پیرنٹ کمیونیکیشن تب ہوگا جب پیرنٹس کے خود کے تعلقات اچھے ہوں گے. یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. سرپرائزنگلی, ایکچولی نو سرپرائزز, امریکہ میں 18 ملین کڈس فادر لیس ہے, which is 1/3 of the entire America of kids are fatherless. جب گھر میں فادر ہی نہیں ہوگا یا فزیکلی یا ایموشنلی, آپ کس سے بات کریں گے؟ تو یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے. تو ہم پیرنٹ کو سمجھائیں, لیکن پیرنٹ کو کہاں سمجھائیں جب وہ گھر پہ ہوں. تو لیکن پیرنٹنگ کا سب سے پہلے رول ہے, سوسائٹی کا رول یہ ہے کہ سوسائٹی بہت ہی اگنورنٹ ہے ہماری, انہیں یہ چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے, اور ایٹ دی سیم ٹائم ہم ریئیکشنری موڈ میں, بہت زیادہ ریئیکشنری موڈ میں. یہ اگر LGBT کو فلڈ آ رہا ہے تو آپ اگر ریئیکشن دیں گے تو آپ ایک خاص طبقے کو بہت پش کر دیں گے. تبھی میں کہتا ہوں سنتھسس اپروچ پہ آئیں, سنتھسس اپروچ پہ. کنزرویٹو آپ کا علاج نہیں ہے. لبرلزم کا رد کرنے کے لیے کنزرویٹزم نکلا تھا. ہمارا علاج اسلام ہے. آپ ایسٹرن کلچر کو کنزرو کر کے لبرلس کا رد نہیں کر سکتے. آپ جہالت کر رہے ہیں, وہ بھی جہالت کر رہے ہیں. آپ کو اسلام کو کنزرو کرنا ہے, اینڈ اسلام نے جس چیز سے لبریٹ کیا اسے لبریٹ بھی ہونا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں نالج کی ضرورت ہے. لیکن کم سے کم اس چیز کا فرق ہو کہ کوئی شخص سنسیئرلی یا کوئی لڑکی سنسیئرلی اسٹرگل کر رہی ہے, اس کے لیے محبت کا جذبہ دل میں, اور کوئی آپ کے بچوں کو لینا چاہ رہا ہے تو اس کے خلاف آپ پھر اقدام بھی کریں. اچھا, فیمیل امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں, ہمارے دماغ میں نا فوراً پکچر آتی ہے, اگر امپاورڈ فیمیل ہے اس کا مطلب اس نے مردوں کو ریجیکٹ کرنا ہے. اچھا, اور اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میل قوام کے رول میں ہے, ایک اسٹرانگ رول میں ہے, تو اس نے ہمیشہ عورت کو ڈومینیٹ کرنا ہے. یہ جو ہم نے ایک نیریٹو بلڈ کر لیا ہے فار اے میل اینڈ اے فیمیل, اگر اب ان کے وہ رولز ہیں, حالانکہ میں اگر قرآنک پرسپیکٹو سے دیکھوں تو وہ قوام ہے اور وہ صالح ہے اور وہ امپاورڈ ہے, اور وہ جو ہے ایک اسٹرانگ رول میں وہ پوری فیملی کو وہ کر رہا ہے نا. ہم کیوں نہیں بلڈ کر پا رہے ہیں آن دا گراؤنڈ ریئلٹی جو کہ قرآن میں ہمیں ایسا رول مل رہا ہے, جس کی وجہ سے پھر یہ سارے پرابلمس ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں؟ اس کا باٹم لائن تو ہے کہ ہم قرآنک ورلڈ ویو پہ چلتے نہیں ہیں. اقبال کو لیں, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. ہم بس انٹلیکچوئل ٹرینڈ جو چل رہا ہے مارکیٹ میں, کیپٹلزم وغیرہ اس پہ چل رہے ہیں. تو پہلا پرابلم تو یہ ہے. لیکن اگر آپ ڈیپ ڈاؤن اچھا وومن امپاورمنٹ, کبھی بھی کسی لینگویج کو فوراً رد نہیں کرنے کے, وی آر ناٹ پوسٹ ماڈرنسٹ. اگر امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو مردوں کی, عورتوں کی, مخلوق کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت میں لے آئے, تو اسلام از اے بیسٹ رسپانس ٹو دس. لیکن ہماری انگلش لینگویج میں اگر امپاورمنٹ کو ایسے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ عورت کو مردوں کی ہائرارکی سے نکال کے آزاد کر دو, تو اب سوال یہ پیدا ہوگا فریڈم فار واٹ اینڈ فریڈم فرام واٹ.
کیونکہ جب ویسٹ میں ہم فریڈم کو سیکولر لینس سے دیکھتے ہیں تو فریڈم فرام ریلیجن، کیونکہ ان کی انلائٹنمنٹ چرچ سے باہر نکل کے ہوئی تھی تو فری ہو گئے تھے سب، تو دیٹس فریڈم. کہ آپ کو ایسی فریڈم چاہیے، اگر ایسی ہے تو پھر ہم اس سے ہمیں پرابلم ہوگی ایز اے مسلم. تو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ تو ڈیفینیشن میں ہونا چاہیے میں کسی کی غلام نہیں ہوں سوائے اللہ کے، اور میں اپنے شوہر کی بات بھی مانوں گی تو اس لیے مانوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کہا. میں اگر اپنے پیرنٹس کی بات مانوں گی تو بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے، کیونکہ وہ اوبیڈینس انکنڈیشنل ہے. تو پھر یہ بہت اچھی اسلامک امپاورمنٹ ہے. لیکن میں کیوں کسی کی بات مانوں؟ میں خود مختار ہوں. جس طرح ایک مسلم سسٹر نے مجھے ویسٹ میں تھی، انہوں نے ایک پوسٹ ڈالا مائی حجاب مائی چوائس. تو میں نے سے پوچھا، میں نے کہا اچھا واٹ ڈو یو مین وغیرہ، کیونکہ وین یو ول ٹیک دس راؤٹ مائی باڈی مائی چوائس، مائی اسلامیائزیشن، مائی حجاب مائی چوائس، دی پرابلم از یو آر گیونگ سینٹرل اتھارٹی ناٹ ٹو اللہ ٹو یور چوائس. اٹس لائک سیلف ورشپ. اٹ مینس if there is no choice, there is no benefit in hijab. And that's one of the problem. تو اگر empowerment کا مقصد ہے آپ سب کی غلامی سے نکل کے اللہ کی غلامی میں آ جائے، that's good. اللہ کا اب بن رہے ہیں. یا تو سب سے پہلے we need to define empowerment، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ western donors, white men who are trying to liberate brown women from brown men، انہوں نے یہ ورڈ empowerment کا یوز کیا، مسلم empowerment، مسلم women empowerment. تو we have to be careful. We should not be naive in accepting the foreign, especially English language. اس میں بہت سارے اینٹی تھیسٹک آئیڈیاز ملیں گے کیونکہ کولونائزیشن کی وجہ سے. اچھا، اب جو مسلم کے ڈومیننس کا ہے، ڈومیننس انگلش ورڈ ہے، اس کو کیا اس کی نیگیٹو کنوٹیشن ہے وغیرہ، اسی میں کہتا ہوں جو قوام لفظ ہے، قوامی، اللہ تعالیٰ نے مرد کو گارڈین بہتر ورڈ ہے، اتھارٹی بھی دی ہے لیکن وہ اللہ سینٹرک اتھارٹی ہے، سیلف سینٹرک نہیں یا ایگو سینٹرک نہیں، اور رسپانسبلٹی بھی ہے. تو آئی وڈ سے ڈومیننس سے زیادہ بہتر ورڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، وہی ہم استعمال کریں تو اس پہ فورن آپ کے فلاسافیکل بیگیج نہیں ہوں گے. میں کچھ اور ٹرمز پڑھی تھی، میں نے سوچا اس کی بھی ڈیفینیشن اور وہ میں آپ سے لے لوں، کیونکہ ہم فیمنزم پہ تو بہت بات کر رہے ہیں. ایک ٹرم تھی، ایک تو ہے ہم جو کرتے بھی ہیں ٹاکسک میسکولینٹی، ایک ہے وونڈیڈ میسکولینٹی. تو ان دونوں کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اچھا، ایک پوسٹ ماڈرنٹی کا پرابلم یہ ہے کہ لینگویج کو ڈیفائن کون کرے گا. ابھی ہم فیمنزم میں بات کر رہے ہیں نا، جو پڑھا لکھا فیمنسٹ ہوگا سب سے پہلے ایک تنقید کے لیے کمنٹ میں پتہ کیا دیکھے گا کہ یو آر ٹیکنگ ریڈکشنسٹ اپروچ. دوسرا پڑھا لکھا فیمنسٹ بات کرے گا یو آر ٹیکنگ اسینشلسٹ اپروچ. یہ اپروچ ہوتی ہے آپ اتنا وائڈ کانسیپٹ ہے، آپ ایک پاکٹ میں کیسے ڈال لیں. تبھی میں نے ویوز کی بات ہی نہیں کی، میں نے کہا میں نے اس پہ بات کی جس پہ سارے فیمنسٹ ایگری کرتے ہیں، میٹا فزیکل اسمپشنز پہ. اچھا، اب آتے ہیں کیسے ڈیفائن کریں گے ٹاکسک کیا ہے. یہ بھی بہت بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا آپ نے. ہم لوگ اکثر لفظ یوز کرتے ہیں، او یو آر گیٹنگ ٹو ٹاکسک، یہ نارسسسٹ ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے، یہ سب آ رہے ہیں. ٹاکسک، اچھا یہ بتائیں آپ ٹاکسک کو ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفائن. اوکے لیٹس سی. اگر ایک لڑکا لمس یونیورسٹی میں جاتا ہے، مسلمان لڑکا، اور لڑکی سے کہتا ہے کہ لیٹس ہیو کیجول ریلیشن شپ، کانٹراسیپٹیوز ہیں، نو کنسنٹ، نو ہارم، ریلیشن شپ ان کا قائم ہوتا ہے، دس وونٹ بی کنسیڈرڈ ایز ٹاکسک بیکاز اٹس اے سیف ریلیشن شپ اکارڈنگ ٹو ماڈرن سائیکالوجی اسٹینڈرڈس. اسلامک اسٹینڈرڈ پہ یہ بھی انسیف اور ٹاکسک ہے کیونکہ یہ زنا ہے. لیکن ہم جب لینگویج بولتے ہیں، آج کل جیسے ایک اور لینگویج میں ورڈ آیا ہوا ہے میریٹل ریپ، یا تو اس قسم کے بہت ساری ٹرمینالوجیز اب آتی جا رہی ہیں. آپ نے کنسنٹ دیا ایجاب اور قبول پہ، یس آئی ایکسیپٹ ہم، یس آئی ایکسیپٹ ہر. ان کے اپنے اسٹینڈرڈ سے اپلائی نہیں ہوتا ہے. بائی دی وے دیر از لاٹ آف کانفلکٹ. جب آپ کرنٹ دنیا میں کانفلکٹ دیکھیں گے نا تو آپ کو ایک چیز نظر آ جانی چاہیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو ہٹا دیں گے دنیا سے تو دنیا میں اندھیرے میں گم ہو جائے گی. پھر ایک اونٹ جس طرح اپنا رستہ بھولا ہوتا ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے، کیپٹلزم سے سوشلزم، فیمنزم سے ٹاکسک میسکلینٹی، لبرلزم سے کنزرویٹزم، یہ ازمز آپ کو سولوشن نہیں دے سکتے. جیسے سورہ البقرہ میں آیا نا کہ ظلمات، اللہ تعالیٰ ظلمات سے نور کی طرف لے کر آتا ہے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. تو ٹاکسک کو ریڈیفائن کریں. ٹاکسک کا ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ ہارم شریعہ کے اینگل پہ اور ریشنل اینگل پہ، یعنی عقل اور نقل، یعنی شریعہ کے اینگل پہ اور ریشنل اینگل پہ، بیکاز ڈیفائننگ تھنگز، ریڈیفائننگ تھنگز ریکوائر لاٹ آف ایفرٹ. اگر وہاں جا کے کوئی ہارم ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ مرد ٹاکسک ہے، یہ عورت ٹاکسک ہے. لیکن ہم ویسٹرن اینگل پہ چیزوں کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. اس طرح ہارم بھی بہت یوز ہوتا ہے. ہارم کی شریعہ میں ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ ہے، اور جو جان اسٹیورٹ مل جہاں سے کانسیپٹ نکلا ہے ریولرس کا، اس کا اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہے. تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن، ری ڈیفائن دی ورڈس. فیمنزم کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ایک جینڈر اسٹڈیز کی پروفیسر ہے ٹنکے ولنسن، وہ کہتی ہے کہ it's almost impossible to come on an agreed upon definition of feminism where all feminists will agree. آپ کیا ڈیفائن کریں گے؟ بیکاز ڈفرینٹ ویز سے لوگ ڈیفائن کرتے ہیں. تو دیز آر ویری ڈیفیکلٹ وے، بیکاز جب لینگویج آتی ہے آپ کے ورلڈ ویو سے، ورلڈ ویو آتا ہے بلیف سسٹم سے. جب لینگویج کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ ہٹ جائے
تو ہر کوئی اپنی ڈیفینیشن لائے گا اور جو اس کی ایگو سینٹرک یا سیلف سینٹرک ڈیفینیشن ہوگی. اچھا ہمارے یہاں پہ بہت سارے نیریٹیوز بھی چلتے ہیں, جیسے فیمیل کی وکٹمائزیشن بہت دکھائی جاتی ہے, کیا ڈرامے, کیا فلم, کیا ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جن میں سارا دن وہ بس بتاتی رہیں کہ میں کتنا میرے پر ظلم ہوا اور سب کچھ ہوا, اور میل ڈومیننس کے نیریٹیوز ہر وقت بتائے جاتے ہیں, مرد تو مرد ہی ہوتا ہے, مرد نے تھپڑ بھی مار دیا تو کیا فرق پڑتا ہے. میں سنا آج عورتیں بھی تھپڑ میڈیا پہ مار رہی ہیں. جی ایسے, اور اس پہ بہت زیادہ اپلاڈ کیا جا رہا ہے کہ شکر ہے اب عورتوں کو بھی عقل آ گئی ہے کہ وہ اس کا جواب دینا سیکھ رہی ہیں. تو دا پوائنٹ از کہ یہ جو نیریٹیوز بلڈ ہوتے ہیں, ہاؤ کین وی پروٹیکٹ جو ہمارے ڈیولپنگ مائنڈز ہیں, ہماری جو جین زی ہے, جین الفا ہے, یہ بچے جو آگے آ رہے ہیں اور وہ اتنا زیادہ ان کو ایکسپوجر ان چیزوں سے مل رہا ہے. اس کا ایک اسمال جواب, ایک کتاب ہے لیلا ابوغدا کی Does brown women need saving? Just brown women need? Does brown women need saving? کولونائزیشن کی وجہ سے, اچھا ایک بڑی حیرانگی کی بات, یہ کتاب پڑھیں گے آپ کو, یہ ایجپشن ہے, امریکہ میں اینتھروپولوجسٹ میرے خیال سے, یہ کہتی ہیں اور باقاعدہ آپ کو ثابت ہو جائے گا جب پاکستان, افغانستان, ٹونس وغیرہ ہر جگہ کے آپ امپیریکل ڈیٹا پڑھیں گی کہ کس طریقے سے براؤن وومن کو وکٹمائزیشن کا کارڈ بنا کے اس کنٹری کو کولونائز کیا گیا ہے. ایک خاتون کو یہاں پہ نوبل پیس پرائز ملتا ہے امریکہ کے اندر, کیونکہ ان پہ افغانستان میں طالبان حکومت گولی چلاتی ہے, وہ وومن ایجوکیشن کی چیمپئن بنتی ہے. بہت اچھی بات ہے, وومن کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے. وی کین ڈفرینشیٹ اباؤٹ وچ کائنڈ آف ایجوکیشن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. لیکن ان خاتون کی ایک آواز نہیں نکلی جب غزہ میں 200 اسکول جس میں خواتین بھی جاتی تھی تباہ ہو گئے. تو بیسیکلی یو ہیو پرابلم ود مسلم مین, not with the white men. And if you will say anything, it will be considered as political suicide. اس پہ باقاعدہ آرٹیکلس ہے کہ why she is quiet, I'm not taking the name, why she is quiet against Gaza kids while she is loud against افغانستانی طالبان. کیونکہ آپ کو کوئی یوز کر رہا ہے. جب آپ کو when you get premature prominence with your underdeveloped ideas, then definitely power structures are abusing you. You don't even know. تو براؤن وومن ایک آپ دیکھیں مس مارول بنی تھی, پتہ نہیں, اچھا اللہ کا شکر آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. اس میں ایک مسلم خاتون کو دکھایا کہ اس کے پاس سپر پاور تھی, شی فاؤنڈ اٹ ٹرو سیلف, اور پیرنٹس کو سے باہر نکل گئی. ہمیشہ وہ ایسے ہی دکھاتے ہیں, چاہے کوئی اور امیگرینٹ ہو یا مسلم ہو, کہ اس کلچر سے لبریٹ کرنا ہے, مردوں سے باہر نکالنا ہے, اور ایک بار نکل گئی تو تعلیم. اور اچھا ہوتا ہی نہیں, براؤن وومن کو براؤن مین سے نکالنا ہے, پھر آخر میں آئے گا وائٹ مین بچانے. کیونکہ آپ اچھا اب آپ ہم اکثر ایسے بھی بات کرتے ہیں نا کہ جب جو ایک مرد جو ہے سنت کے مطابق اپنا اس کا حلیہ ہے, تو اس پہ اس طرح اس کے اپوزٹ والے پہ کیا کہا جاتا ہے, کلین شیوڈ. یعنی ان کو ٹائٹل بھی یہ دیا جاتا ہے کہ وہ کلین لگ رہا ہے, اور یہ شاید اس کا اپوزٹ آٹومیٹکلی آپ نے وہ زیوم کر دیا کہ وہ ڈرٹی ہیں. And now we have seen the clean shave people who are responsible for the carnage because they have given green light to the Israel. All of them were clean shave. And they killed the hero according to everyone, Uncle Khalid, Ar-Ruh, who was with beard, with a turban, but the love which he had for his granddaughter, alhamdulillah. But the point is, narrative is changing, alhamdulillah. We should claim back because we have divine guidance. یہ تہذیب تو جس طرح اقبال نے 1907 میں کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنائے گا وہ ناپائیدار ہوگا. تو this is suicide from its own dragger post Gaza. They were going to collapse, but the sad part is we are not rising. We are still waiting for China to rise. We are still waiting for someone else to rise. ہمارے پاس ڈیوائن گائیڈنس ہے, ہم پھر واپس راشن سائنس کو ملائیں اور امت کو, پوری دنیا کو میسج دیں لائٹ کا. مجھے آپ کی ساری باتوں سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو جینڈر رولز ہیں نا, اس میں جو بچے دیکھ رہے ہیں ایک فادر کو اور مدر کو, ان رولز کو ہمیں بہت کلیئر کرنا پڑے گا اور بہت زیادہ ویل ڈیفائن کرنا پڑے گا. ہمارے مرد بھی جو ہیں اس رول کو صحیح طرح سے نہیں ادا کر پاتے, انہوں نے بھی نہیں بچپن سے سیکھا ہوا, اور وہ جو خواتین ہیں وہ بھی بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہیں دوسرے جو آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ جو کچھ ہو رہا ہے. اور ہمارے پاکستان میں رہتے ہوئے تو میکے سسرال کی اتنی جنگیں چلتی ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے آپس کے ریلیشن شپ کو کیسے بلڈ کرنا ہے, اور اس رول کو ہم نے کیسے اپنے بچوں کو سکھانا ہے. اس کپل کو آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے ود دا پرسپیکٹو آف جینڈر آئیڈینٹی, LGBTQ موومنٹ, یہ ساری چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں؟ Means there are many ways, but I would just give the inspiration because it's an Islamic kind of a program. لقمان علیہ السلام کی سنت کو فالو کریں. لقمان کی جب ایڈوائس آتی ہے کہ اپنے سن کو ایڈوائز کرتے ہیں, قرآن انٹروڈیوس him as a wise man, righteous and wise man. وہ اپنے سن کو ایڈوائز کر رہے ہیں, فادر از ٹاکنگ ٹو ہز سن. اس میں بیچ میں پیرنٹس رائٹس کا ذکر آتا ہے
اور پیرنٹس رائٹس کے ذکر میں آپ کو اس سورہ کے اندر اسپیشل فوکس مدر پہ نظر آتا ہے. یوزلی وبالوالدین احسانا، اللہ ول موو فارورڈ. کچھ جگہ پہ مدر کا ذکر، لیکن خاص اس جگہ پہ مدر کا ذکر کیوں ہے جب فادر سن کو ایڈوائز کر رہا ہے؟ واللہ عالم اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، واللہ عالم، کہ ایک فادر جب اپنے سن کو مدر کے سیکریفائس خاص کر کے بتاتا ہے تو جینڈر اینٹاگونزم نہیں ہوتا، جینڈر سولیڈیرٹی نہیں ہوتی، جینڈر وارس نہیں ہوتی، جینڈر سولیڈیرٹی ہوتی ہے. مدر اپنی بچیوں کو یا بچوں کو یہ بتائے کہ فادر کتنا سیکریفائس کرتا ہے. باپ اپنے بچوں کو بتایا تمہاری ماں بیوقوف نہیں ہے، تمہاری ماں نے سیکریفائس دیا ہے. اور اس کی سورہ لقمان کی اب لینگویج پڑھیں تو مدر کے پین کو ہائی لائٹ کر کے بتا رہا ہے. یعنی کہ رسپانسبل فادر کبھی بھی بچوں کے ذہن میں ٹاکسیسٹی نہیں ڈالے گا. ایک رسپانسبل مدر کبھی بھی بچوں کے ذہن میں ٹاکسیسٹی نہیں ڈالے گی. اب پرابلم یہ ہے قرآن سے دور ہو گئے، حدیث سے دور ہو گئے. یہ فیمنسٹ کی جو یورو سینٹرک چیزیں تھی وہ ہمارے معاشرے میں انسٹاگرام سے آتے جا رہی ہے، سارے دن بیٹھ کے آپ اسکرول کر رہے ہیں تو پھر وہی نتائج نکلیں گے جو وہاں پہ نکل رہے ہیں. جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھی طرح سے بہت سے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا، اور آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹرپ پہ کبھی آپ آئیں گے تو ہم مزید کچھ پوڈ کاسٹ وغیرہ کریں گے. تو ناظرین ہمیں بات کی سمجھ آ رہی ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ میٹرز ہیں، ان کو صحیح طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پہ پیدا کیا، اور یہ جو فطرت ہے نا یہ ہماری کوئی جیل نہیں ہے، ہمیں کوئی ایک پریزن میں نہیں ڈالتی، ہمیں کوئی سفوکیشن نہیں دیتی، بلکہ یہ فطرت ہمیں ایک کمپس دیتی ہے. اور یہ جو کمپس ہے یہ مورل کمپس ہے جو کہ قرآن کی گائیڈنس کے ذریعے ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مرد کو اپنا رول کیسے ادا کرنا ہے، ایک عورت کو اپنا رول کیسے ادا کرنا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک جنگ بنائیں، کیوں نہ ہم مل کر اپنے اپنے رولز میں رہیں اور ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں ان کے رول میں. اور اسی سے ہم دیکھیں گے کہ جو آج کے دور کی تباہیاں آ رہی ہیں اس سے ہم اپنی اگلی نسلوں کو بچا پائیں گے. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.